अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, हफ्ते के रोज वजीर आजम की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। एपिक्स कमेटी के इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी। इजलास में चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुताल्लिका महकमों को नए SOPs जारी कर दिए गए। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि नरम रियासत कभी भी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। अस्करियत पसंदी की लपेट में आने वाली गैर मुस्तहकम रियासत में मजबूत और सेहतमंद मईशत का तस्वर नहीं किया जा सकता। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ जब एक रोज कबल इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर तीसरे पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में चीनी वजीर ने अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर जोर दिया। एक तरफ हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू कर रही है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत ये मुतालबा कर रही है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदमे इस्तेहकाम करार दे रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि कल तक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें चीनी क़यादत को CPEC के हवाले से मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली अपनाने पर यकीन दिला रही थी, मगर आज यही जमातें CPEC की सिक्योरिटी के मामलात को जवाज़ बनाकर एक दूसरे पर सियासी हमले कर रही हैं। तारीख ये बताती है कि CPEC बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी बाकायदा बुनियाद 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौर में रखी गई थी। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, ज़राअत, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा। अप्रैल 2015 में दोनों ममालिक के दरमियान 46 अरब डॉलर की 51 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। नवंबर 2017 में लॉन्ग टर्म मुआहदे की मुद्दत के समझौते पर दस्तखत किए गए, जिसका दौरानिया 2017 से 2030 है। इस समझौते का पहला मरहला 2020 तक मुकम्मल होना था। दरमियानी मरहले के लिए 2025 तक का वक्त तय किया गया था और तीसरा मरहला 2030 तक मुकम्मल होना था। सरकारी मालूमात के मुताबिक CPEC के तहत 840 किलोमीटर तवील मोटरवेज अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि 820 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर्स मुकम्मल हो चुकी हैं। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सनतों की बहाली भी फेज 2 का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान चीन को अंदरूनी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है? सवाल यह है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय कैसे होगा? सवाल तो ये भी अहम है कि अब तक रियासत नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात पर किस हद तक अमल दरामद करने में कामयाब रही। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सियासतदान, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप पाक चीन ताल्लुकात में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर तीसरे पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में चीनी वजीर ने 2 बड़े अहम नुकात उठाए हैं। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। आप CPEC के फेज 2 के लिए चीनी सफीर के खदशात और नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी ने जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी है, आप इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के शुरू करने के फैसले को कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूज़ को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि CPEC इज़ बैक ऑन ट्रैक जी, और ये बड़ा अच्छा विजिट रहा चाइनीज़ वज़ीर का, मिस्टर लियू जियानचाओ। हमारे पुराने दोस्त भी हैं, मैं और वो इकट्ठे थे पिछले हफ्ते व्लादिवोस्टॉक में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में भी, और अभी जो आए थे मैं उसमें शामिल भी था। मैंने भी तकरीर की उनकी तकरीर के पहले। और मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ जो हैं आपके मुखलिस दोस्त हैं, दरीना दोस्त हैं, और जो मुखलिस दोस्त होता है उसका अगर मशवरा हो या उसकी कोई एडवाइस हो तो वो सुननी चाहिए गौर से। और कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। उन्होंने जो 2 बातें इसका आपने जिक्र किया, जो उनकी तकरीर का हिस्सा था, वो बड़ी अहम है। एक तो ये है, मैं सिक्योरिटी को पहले ले लेता हूँ, कि चीन पाकिस्तान राहदारी में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त 2-3 हैं। एक, सिक्योरिटी। पिछले 5 सालों में 6 हमले हो चुके हैं चीनी तनसीबात पर, चीनी प्रोजेक्ट्स पर। 17 चीनी मारे गए हैं, 13 पाकिस्तानी भी उसमें मारे गए हैं दहशत गर्दी की वजह से। तो ये एक नाकाबिल कबूल एक फैक्टर है। दूसरी बात है लाल फीता, रेड टेप, 1 विंडो ऑपरेशन।
جو ہم نے وعدہ کیا تھا چائنا کو جب 10 سال پہلے سی پیک شروع ہوا تھا وہ وعدہ ہم نے پورا نہیں کیا. اور تیسرا جو ہے فیک نیوز, جھوٹی انفارمیشن, پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, سی پیک کے بارے میں غلط خبریں دینی اور ایک دراڑ ڈالنی پاک چین تعلقات میں. تو ایک تو جو سیکیورٹی کی بات کی بالکل صحیح بات کی, اور یہ اپلائی کرتا ہے نہ صرف چائنا کے لیے بلکہ کوئی امریکنز ہوں یا عربز ہوں ان کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے. اور دوسری بات بڑی اہم تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک سازگار ماحول ہونا چاہیے, اور سازگار ماحول کے ایک بنیادی عنصر کیا ہے؟ اندرونی سیاسی استحکام. اور وہ اگر اس میں فقدان ہوگا, اگر وہ استحکام نہیں ہوگا تو اس سے معیشت بھی متاثر ہوگی, اور اس سے جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ لوگ پھر آنے سے قاصر ہوں گے. وہ کہیں گے یہاں تو امن ہی کوئی نہیں, یہاں تو اسٹیبلٹی کوئی نہیں, کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ خلفشار جو چل رہا ہے, پچھلے 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم پاکستان میں آئے ہیں, 7 پرائم منسٹرز ان 7 years. تو اس طرح تو نہیں کام چل سکتا نا. تو آئی تھنک ہز پوائنٹ از ویل ٹیکن, اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو اس کو رولنگ ہمارے ہیں, رولنگ کلاس کہہ لیں, رولنگ پارٹیز کہہ لیں, رولنگ گورنمنٹ کہہ لیں, وہ اس کو بڑے غور سے, اور اپوزیشن بھی, دونوں اس کو مشورے کو بڑے غور سے سنیں گے بھی, اور ہوپ فلی عمل درآمد کریں گے. کیونکہ یہ عربز بھی یہ کہہ رہے ہیں, دوسرے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا پاکستان کو, آپ کی جو نہ ختم ہونے والی ایک اندرونی خانہ جنگی قسم کی سیاسی خانہ جنگی بن گئی ہے, اور اتنے چیلنجز ہیں, دہشت گردی ہے, اندرونی معیشت کا مسئلہ ہے, یہ آپ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے؟ گرو اپ اینڈ جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک اینڈ سارٹ آؤٹ تھنگس. بالکل, وہ ایک سینگ انہوں نے مینشن کی, انہوں نے کہا کہ اعتماد سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ایک ایسی شے ہے جو چینی سرمایہ کاری کو ٹھیس پہنچا رہی ہے, ان کے اعتماد کو, سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے. سو نو ڈاؤٹ کہ اب یہ جو آپریشن شروع کرنے کا جو فیصلہ کیا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ عزم استحکام اب ہم شروع کریں گے, تو آپ یہ سٹیپ کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کا؟ میرے خیال میں آپریشن ضرب عضب بھی ہوا پچھلے 10 سالوں میں, رد الفساد بھی ہوا, اب یہ بھی عزم استحکام کی بات ہے. کوشچن ہے, ڈو وی ہیو این افیکٹو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی؟ ہر چیز میں فوج کو ملوث نہ کریں. فوج کا ہے پاکستان کی سرحدوں کے دفاع کرنا بیرونی جارحیت سے, اور یہ ایشو آگے ہے ٹیررزم کا, کسی لیول پر انسرجنسی کا بھی ہے بلوچستان میں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی, جو نیکٹا کے ذریعے ہو. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنائی ہوئی ہے 2009 سے, 15 سال ہو گئے ہیں, اس کو ہم نے ناکارہ رکھا ہوا ہے. اس کو آپ فوکس کریں, اور خاص طور پہ جو ٹرینڈ فورسز ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے CTT, اس کو لے کے چلیں, اور ساتھ ساتھ موبلائزیشن ہو, اور پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہے 2009 میں آپریشن ہوا سوات کا, ٹھیک ہے, کامیاب ہوا. 100 دنوں میں سوات کو دہشت گردوں سے خالی کر دیا گیا, اور 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے, اور 3 مہینے کے بعد آپریشن کی کامیابی کے بعد وہ لوگ واپس اپنے گھروں چلے گئے تھے وداؤٹ فورن سپورٹ. کس لیے؟ کیونکہ وہ آپریشن فوکس تھا, اس کا ٹارگٹ کلیئر تھا, اور عوامی رائے, عوامی سپورٹ تھی, اور سیاسی ایک اتفاق رائے تھی, کنسنسس تھا. تو اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کہ ہماری فوج نے اپنے ماضی کے سارے جس صوبے میں ہو رہا ہے, جی, اور جس صوبے میں ہو رہا ہے اس صوبے میں تو PTI کی گورنمنٹ ہے, تو ان کو بھی آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے, نو ڈاؤٹ کہ بڑے کامیاب آپریشنز کیے ماضی میں ہماری فوج نے. سر, تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے آپریشن عزم استحکام شروع کرنے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے, جبکہ ہم دیکھیں تو ایپکس کمیٹی میں KP کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی شامل تھے, اور وہ KP کی نمائندگی کر رہے تھے. تو کیا نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی چاروں صوبوں اور وفاق کی نمائندگی نہیں کرتی؟ وہ کرتی ہے. ماضی میں یہ ہوا ہے جب بڑے آپریشنز کیے ہیں. 2009 میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی, اس کو یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے. 2014 میں جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا 16 دسمبر 2014 کو, تو اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. انہوں نے گورنر ہاؤس پشاور میں کانفرنس بلائی تھی 17 دسمبر کو, وہ آل پارٹیز کانفرنس. اس میں عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے اسلام آباد میں, وہ آئے, انہوں نے شرکت کی. تو میرے خیال میں جو مشاورت, کنسلٹیشن, سب کو ساتھ لے کے چلنا. ایپیکس کمیٹی تو ایک سرکاری کمیٹی ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ چیف منسٹر KP ضرور شامل تھے اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں, لیکن جو سیاسی قوتیں ہیں, پولیٹیکل فورسز ہیں, ان کو بھی پارلیمنٹ میں ضرور میرے خیال میں ان کو لینا چاہیے ان کانفیڈنس.
ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جمعے کو یہ کانفرنس ہوئی اور اس میں تمام لیڈران, جو سیاسی لیڈران تھے, ان کو بلایا گیا. وہ آئے اور انہوں نے چینی قیادت کو یقین دہانی کرائی کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں سی پیک کو لے کر. لیکن جیسے ہی یہ کانفرنس ختم ہوئی جمعے کے بعد, اور اس کے بعد آپ حال دیکھ رہے ہیں, جو بیانات شروع ہو گئے ہیں, جو الزام تراشی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آپ نے پارلیمنٹ میں آج بھی دیکھا ہے, سیشن تھا, کیا حالات چل رہے ہیں. کیا یہ ان کو خود, ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو خود یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے, یہ یقین کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ سی پیک گیم چینجر ہے, انسٹیڈ آف کہ آپ پہلے ان کو یہ ریئلائز کرائیں کہ نہیں ہم بالکل ایک پیج پہ ہیں. چلو شکر ہے خدا کا کہ کم سے کم چائنا کی وجہ سے, سی پیک کی وجہ سے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور میرے خیال میں یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک چونکہ اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے, روشن مستقبل کی ایک ضامن ہے, تو اچھی بات ہے کہ چائنا ایک پاکستان میں سیاسی وحدت کا ایک فیکٹر بن گیا ہے چائنا کی وجہ سے, جو خوشگوار بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ رولز آف دا گیم کی ضرورت ہے. دیکھیں جی, ہم بات کریں, آج کا دن ہے لاسٹ ویک آف جون, ابھی تک آپ کے جو انتخابات 8 فروری کو ہوئے تھے وہ مکمل ہی نہیں ہوئے. اسپیشل سیٹس کا فیصلہ نہیں ہوا جی. خیبر پختونخوا میں الیکشن جو ہیں سینٹ کے بھی مکمل ہی نہیں ہوئے, حالانکہ باقی سینٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں. تو یہ پروسیس بھی تو کمپلیٹ ہونا چاہیے نا. اس میں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور جو پارٹیز اب سسٹم میں آ گئی ہیں بشمول پی ٹی آئی, ان کو شامل کریں اور جس کا جو حصہ بنتا ہے, جو حق بنتا ہے, جو مینڈیٹ بنتا ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ رولز آف دا گیم یہی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا یہ ہے, ان کو ایک صوبہ بھی مل گیا ایز چیف منسٹر, لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے یہ شوڈ ہیو بین کمپلیٹڈ. ہر ایشو کو ہم لڑتے ہیں اور جاتا ہے کہاں, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں. اس کا مطلب ہے سیاسی قیادت جو ہے آپس میں مل بیٹھ کے ہم فیصلے کر نہیں سکتے, اور ایشو کو ہم لے دے کے یا ہم بھیج دیتے ہیں کورٹس میں, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فوج فیصلہ کرے, اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے. تو آپ پھر کس لیے بیٹھے؟ قائدین کا مطلب ہے قیادت کرے, شو لیڈرشپ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں لینی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سنو راؤنڈ اپ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. تو سر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جو چابی ہے وہ قیدی نمبر 804 کے پاس ہے, اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. ہی از ون آف دا میجر اسٹیک ہولڈر ہے. یہ جو بحران کریٹ ہوئے, اگر آپ ان کو لگتا ہے کہ ان سے بات کیے بغیر, مذاکرات کیے بغیر اس طرح سے ملک چل سکتا ہے, یو تھنک کہ اس طرح سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں, پھر پریکٹیکلی ان کے ایکشنز کچھ اور ہوتے ہیں. مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ جو اس وقت الیکشن جیت کے نام نہاد جیت کے بھی جو آئے ہیں, جو حکومت میں ہیں, ان کی چہروں میں کوئی خوشی یا اطمینان نہیں. حزب اختلاف بھی بڑی تنگ ہے. ایک بندہ جو خوش باش بیٹھا ہے لگتا ہے اور اطمینان سے ہے, اور کتابیں پڑھ رہے ہیں, ورزش بھی کر رہے ہیں, بیانات بھی دے رہے ہیں, وہ قیدی نمبر 804 ہے, اور ساری سیاست ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اٹس آل اباؤٹ ہم. یا ان کے بیانات پر, یا ان کے بارے میں بات ہوتی ہے, یا ان کے کیسز پر ہوتی ہے. تو میں نے تو کہا تھا پارلیمنٹ میں, آپ کو یاد ہوگا میری تقریر بھی تھی, جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان کو رہا کیا جائے اور ہیلنگ ٹچ دے. جی ہاں, اور میں نے کہا ہیلنگ ٹچ دیا جائے. میں نے میاں صاحب کے بارے میں بھی کہا تھا کہ جب میاں صاحب کو جیل میں کیا ماضی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے زمانے میں 2017 میں, آن ریکارڈ میں واحد بندہ ہوں پی ایم ایل این کا جس نے یہ کہا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں. باقی اس کو ڈرے ہوئے تھے کہ فیض یاب ہو رہے تھے یا ڈر رہے تھے کہ کیا ہو جائے وہ. میں نے کہا یہ سیاسی قیدی ہے میاں صاحب, تو ہمیں بات صحیح کرنی چاہیے. وہ بھی غلط تھا جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا, ان کو زیادتی کی اور ان کو جھوٹے کیسز میں ڈالا, اور اب بھی آپ اب بھی جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. لیکن سر پرابلم یہ آ جاتی ہے, they were very ridiculous. لیکن پھر بات یہ آ جاتی ہے, جی ہم جنرل ایمنسٹی دینے کو تیار ہیں بلوچستان میں, ہم جنرل ایمنسٹی دینے کو تیار ہے دہشت گردوں کو, تو ہم معافی دیں لوگوں کو, آگے بڑھیں. دس از دا وے فارورڈ. اور آپ تک سیٹل ڈاؤن ہوئے معاملات. مسئلہ یہ ہے 9 مئی سے آگے معاملات بڑھ نہیں رہے نا, اسٹیگنیٹ ہو چکے ہیں. اب تالی دونوں ہاتھوں سے بج گئی. اب ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, ادھر سے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا, میں اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. یو تھنک اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا انیشیٹو لے لے پھر. جی نہیں, میں نے تو کہا تھا اپنی تقریر میں, دونوں طرف پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا, میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی اپنی جو محاذ آرائی کی سیاست چھوڑے, اداروں سے نہ لڑے, فوج سے لڑائی بند کرے. اور ہمارے لوگ اس کو جوڈیشری سے لڑے تھے,
اس وقت کے چیف جسٹس سے. میں کہ ہم بھی لڑائی وہ بند کریں اداروں کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ, کیونکہ یہ ادارے جو ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں, اور اس میں وی شوڈ لرن فرام لیسنس فرام دا پاسٹ. وزیر اعظم دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کر رہے ہیں, تو دوسری جانب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ آرمی چیف فوری کور کمانڈرز کانفرنس بلائیں جو صرف چینی شہریوں اور ماہرین کی سیکیورٹی پر ہونی چاہیے. سو کانفرنس اب تک سیکیورٹی کی ناکامی کا بھی جائزہ لے, تو بتایا جائے کہ چینی شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کے پیچھے بھی کیا ویگو ڈالے لگے تھے یا صرف پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہیں؟ آپ اس بیان کو, اس مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن نا وہ سیاسی بیانات ہر طرف سے آتے ہیں, وہ فل ٹائم وہ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ آیا ہے. انڈیا کے بارے میں خبر چھپی ہے گارڈین اخبار میں 2 مہینے پہلے کہ 4 سالوں میں 20 دفعہ انڈیا کی انڈین انٹیلیجنس نے پاکستان کے اندر آ کے 20 لوگوں کو شہید کیا ہے, قتل کیا ہے, اسیسینیٹ کیا ہے, اور کینیڈا میں جا کے انہوں نے کیا, کوشش کر رہے پکڑے گئے. وہ بھی بڑی سیریس بات ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کا دشمن ملک کے جو ٹیررسٹ ہیں, اسٹیٹ ٹیررزم انڈیا کر رہا ہے, تو وی شوڈ ٹیک نوٹ آف اٹ. نیشنل سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ میرے خیال میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہونے چاہیے. اس میں کنسنسس ہونا چاہیے, جیسے نیوکلیئر پر کنسنسس ہے, کشمیر پر کنسنسس ہے, کیونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک لیڈر اکیلے, کوئی ایک حکومت, کوئی ایک ادارہ وہ اکیلے مسئلے حل نہیں کر سکتے. ہمیں مل جل کے کرنا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا کہ مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں. سر اس بدلے ہوئے, آپ نے کہا یہ بدلا ہوا پاکستان, اس بدلے ہوئے پاکستان کو کیا اسٹیبلشمنٹ لیڈ کرنے کے قابل ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کتنی کوئی امپاورڈ ہے. موجودہ گورنمنٹ تو لوگ پتہ ہے نا, وہ تو اب سب سے بڑا جوک بنا ہوا ہے. فارم 45 کیا ہے تو فارم 47 کیا ہے, تو وہ تو یہ گورنمنٹ تو بڑی لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے نا, کہ ان کے پاس تو وہ مینڈیٹ نہیں ہے, پاپولر مینڈیٹ تو نہیں ہے نا. ان کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے, دنیا کو بھی پتا ہے, لیکن پھر بھی کام چلا رہے ہیں. تو اگر نظریہ ضرورت کے تحت کام چلانا ہی ہے آپ نے, اور یاد رکھیں کوئی ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا. نہ سسٹم از اسٹرانگ انف ٹو ڈسٹروائے دا پی ٹی آئی, نہ پی ٹی آئی از اسٹرانگ انف ٹو ڈسٹروائے دا سسٹم. تو ہمیں گزارا کرنا پڑے گا, کیا ہے, پیسفل کو ایگزسٹنس پرامن بقائے. ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ. I mean یہی تو رونا ہے سر. مطلب آپ مودی سے بات کر سکتے ہیں, آپ ٹی ٹی پی سے بات کر سکتے ہیں, آپ ناراض بلوچوں سے بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ قیدی نمبر 804 سے بات نہیں کر سکتے. میرے خیال بات چیت ہو رہی ہے, مجھے تو خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور چینل کمیونیکیشن ہوگا. یہ کوئی نہ کوئی بات تو ہو رہی ہوگی. تو لیٹس سی, وہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اب ریویو کر رہے ہیں ماضی میں انہوں نے کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا, کیا غلطیاں کی. آئی تھنک وہ بھی ہیں. اچھا تو چل رہی ہے, کوئی مذاکرات چل رہے ہیں, کوئی آئس بریک ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ نتائج دیکھیں گے؟ میرے خیال میں ہاں, میں تو سمجھتا ہوں کہ وی مائٹ بی ہیڈنگ ٹورڈز دا مدر آف آل ڈیلز ایونچولی. اور اچھی بات ہوگی ملک کے, کہ ملک کی خاطر ہم اکٹھے ہو جائیں تو وائی ناٹ, اس کو آگے راستہ چلائیں. بالکل سر, کوئی این آر او ہونے والا ہے, کوئی اچھا ہوگا, خان صاحب باہر آ رہے ہیں, امن آئے گا. این آر او وغیرہ چھوڑیں, وہ بات, این آر او کی بات ختم ہوگی, یہ نیا دور ہے. آپ سیدھے خان صاحب باہر آ رہے ہیں, کریں, ایشوز ہیں آپ کی انفارمیشن اگر نہیں, میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں تو آپ کا مشاہدہ دے سکتا ہوں. سر آپ کا انفارمیشن چھوڑیں, سر آپ کا تجزیہ لیتے ہیں. سر your analysis is very important. یہ تو it's a matter. دیکھیں نا, پاکستان میں تاریخ کا حصہ ہے کہ جو بھی بندہ سیاستدان ہوتا ہے, اگر وہ مقبول سیاستدان ہے, اس کی عوام میں جڑیں ہیں, تو اس کو کورٹس کے ذریعے, ڈکٹاٹ کے ذریعے, ڈنڈے کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کی سیاست کو, اس کی جماعت کو, اور اس کی شخصیت کو. تو وہ بھٹو صاحب کو آپ نے پھانسی دے دی, جس دن ضیاء اللہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد ان کی بیٹی پاور میں آ گئی عوامی سپورٹ کے ساتھ. میاں صاحب کو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا, جس دن مشرف صاحب گئے میاں صاحب اس کے بعد پاور میں آ گئے. تو یہ ایک لاجیکل چیز ہے. اور 8 فروری کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹل دا موسٹ پاپولر پارٹی ان پاکستان, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. اور قیدی نمبر 807 804 کے درمیان ساری سیاست گھوم رہی ہے, اور بلکہ اور کمپلیکیشن ہو جائیں گی پھر. امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور اگر آپ نے ایک انالیسس کیا تھا, آپ نے کہا تھا اگر تو ٹرمپ بازی پلٹ سکتے ہیں, اگر وہاں سے ٹرمپ کی کوئی کال آ جائے تو یہاں پہ پھر کمپلژن ہو جائے گی.
کیا میں نے تو کہا ہے کہ 5 نومبر کو الیکشنز ہیں, تو بالکل دیکھیں نا 19 میں آپ کو تھوڑا سا تجزیہ دیتا ہوں 2 منٹ کا. 1984 میں جرنلسٹ تھا, جیسے آپ ہیں جرنلسٹ. بے نظیر بھٹو جیل میں تھی, بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی. جنرل ضیاء الحق واز دا پریزیڈنٹ, بڑا پاورفل اسٹرانگ پریزیڈنٹ تھا, مضبوط, ناٹ لائک دس گورنمنٹ جو ڈیلی ڈالی گورنمنٹس ہیں. انہوں نے امریکہ نے کہا کہ وی آر سینڈنگ پیٹر گیلگریتھ اسپیشل انوائے, بے نظیر بھٹو کو جیل میں ملے گا. ان کے آنے سے پہلے, پیٹر گیلگریتھ سے آنے سے پہلے, انہوں نے بے نظیر بھٹو کو جیل سے نکالا, پاسپورٹ دیا اور لندن کی فلائٹ میں بھیج دیا. پریشر تھے. 1988 میں بے نظیر بھٹو الیکشن جیتتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے آئی جی آئی بنائی, آئی جی آئی نے روکنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کو, ناکام ہوئی الیکشن میں, اور پھر انتقال اقتدار نہیں ہو رہا تھا, روک رہے تھے کہ وہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. امریکنز نے بھیجا اسپیشل انوائے 2, رچرڈ آرمیچارج, رچرڈ مرفی. ریگن تھا صدر. انہوں نے کہا غلام اسحاق خان کو اور فوج کو کہ جناب ٹرانسفر کریں پاور. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک مدر آف آل ڈیلز ہوئی, غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ ہوں گے, صاحبزادہ یعقوب خان فارن منسٹر ہوں گے, وسیم جعفری صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے. بے نظیر نے مان لیا, بے نظیر پرائم منسٹر ہوں گے. میاں نواز شریف کے خلاف ملٹری کو ہوتا ہے 12 اکتوبر کو, ان کو جیل کر دیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں سزائیں ملیں گی اور ہائی جیکنگ. پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا میرا دوست ہے نواز شریف, میں چاہتا ہوں کہ میرا ٹرم ختم ہو رہا ہے 20 جنوری 2001 کو, اس سے پہلے نواز شریف شوڈ بی اے فری مین. وہ امپاسبل تھا اس وقت. انہوں نے کنسورشیم بنایا 3 مسلمان ممالک کا, سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر. ان کے ڈیوٹی لگائی تینوں کی کہ تم انشور کرو کہ نواز شریف کو آزاد کرنا ہے. 10 دسمبر 2000 کو ایک طیارہ آیا 747 جمبو جہاز سعودی عربیہ سے, میاں صاحب کو آرام سے لے گیا, اینڈ دا مدر آف آل ڈیلز واز ڈن. تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہم بیرونی دباؤ دوستوں کا, مغرب کا, مسلمان دوستوں کا برداشت نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے اگر, تو اس سے میں کہتا ہوں کہ ٹیلی فون کال آنے سے پہلے آپ اپنے طرز پہ کیوں نہ صحیح فیصلے کر لیں. وائی ڈو وی ہیو ٹو آسک کہ ہمیں باہر کے لوگ بتائیں یہ کرو. ابھی چائنا ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس اندرونی استحکام لائیں, آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں, ٹیکسیشن دیں, اور یہ ٹیکس لگائیں امیر لوگوں پر جو ہم نے نہیں لگائے, کیونکہ عمرہ کو ہم ہیلپ کرتے ہیں بجٹ میں. اب چائنا یہ کہہ رہا ہے, پھر امریکہ آپ کو کہے گا کہ یہ اس کو رہا کرو, تو پھر اس کے بعد رہائی ہوگی, تو پھر کیا رہ جائے گا. لیکن سر پھر ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے, فیصلے کر لیں پاکستان کے. سر ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی سامنے آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ نیریٹو کی بات نہیں ہے, اب نیریٹو کی بات نہیں ہے, اٹس بیونڈ اے نیریٹو, اٹس اباؤٹ فیکٹس, فیکٹس آن دا گراؤنڈ. سر فیکٹس کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جس طرح سے عمران خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے چلایا, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کا الزام لگایا, پھر انہوں نے کہا غلامی نامنظور, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی فون آئے گا ان کے لیے؟ ان کا مسئلہ امریکہ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, وہ تو نظریہ ضرورت کے تحت چلتا ہے. عمران خان کی لڑائی کوئی ٹرمپ سے تو نہیں ہے نا, ٹرمپ تو ان کا یار ہے. ان کی تو ایشو تھا بائیڈن کے ساتھ. بائیڈن تو الیکشن ہار جائے گا انشاءاللہ 5 نومبر کو. بائیڈن فارغ ہے, جو اس نے ظلم کیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے فلسطین کے خلاف, بائیڈن کی اب چھٹی ہونے والی ہے. سر وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ چیزیں دہرائی ہیں. ایپیکس کمیٹی کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا, انہوں نے کہا کہ نرم ریاست سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی, سیکیورٹی کو ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا بڑی خطرناک روش ہے. گزشتہ برسوں میں حکومتیں دہشت گردی کے حوالے سے بری الزام آ رہی ہیں, ہم نے ہر معاملے پر کو مسلح افواج پر چھوڑ دیا. آپ نے بھی یہی بات کبھی کی ہے, جو بڑی خطرناک روش ہے. آپ وزیر اعظم کے اس موقف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت یا وزیر اعظم نے جو سب سے اہم ادارہ ہے ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے, نیکٹا, اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ ڈو وی ہیو اے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ان پاکستان؟ وہ بنی ہے, وہ پچھلے دور میں بنی تھی, پی ڈی ایم کے دور میں بنی تھی, اب بنی ہے, کیا سٹیپس لیے گئے؟ ایز سمپل ایز دیٹ. یہ بیان بازی چھوڑیں جی, ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. وقت آ گیا. ہمارا صرف یہ ہے کہ بیان دے دیا, پھر اس کا وہ کر دیا, کسی کی تعریف کر دی, کسی کی تنقید کر دی. لیٹس ٹاک دا واک. ہم کہتے ہیں ہم معیشت ٹھیک کریں گے, 1 ونڈو آپریشن کریں گے, فول پروف سیکیورٹی دیں گے. کہاں دیے آپ نے؟ یہ مین میڈ پرابلمز ہیں, یہ کوئی باہر سے پرابلمز نہیں آئے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. سافٹ ٹریڈ اس لیے ہے کہ ہمارے قیادت میں جان نہیں ہے کہ بڑے فیصلے کریں, مضبوط فیصلے کریں اور ان فیصلوں کی عمل درآمد کرا سکیں.
गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुनो राउंड अप में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आप माशाल्लाह से पहले पाकिस्तानी हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बल्कि पूरा पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है कि आपने ब्रिक्स फोरम से बाकायदा खिताब किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया के 29 ममालिक ब्रिक्स की रुकनीत के ख्वाहिशमंद हैं और फोरम में अब दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी शामिल है, जो आलमी GDP में 30% और तेल और गैस के आलमी प्रोड्यूसर्स में 50% हिस्सा डालते हैं। तो पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए जी, मैं तो एज अ पाकिस्तानी मैं बात करता हूँ, कोई हम ओनरशिप लेते हैं, ये मुल्क हमारा है, किसी के जागीरदारी, किसी की इजारादारी नहीं है, ये किसी का मुल्क है। हम एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, हम पैदा इधर हुए हैं, हमने रहना मरना जीना हमने, हमारे बच्चों ने इधर ही है। हमारी ना कोई बाहर प्रॉपर्टी है, ना कोई बाहर कोई जायदादें हैं, हमारा ये है। सो आवर कमिटमेंट इज टू द सॉइल एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसलिए मैं जाके इन माई ओन कैपेसिटी पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करता हूँ कि ये पाकिस्तान मुल्क है, जान है इसमें, और पाकिस्तान रोल अदा करेगा एशिया में, आलमी सियासत में और दुनिया में। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है। मैं की नोट स्पीकर था, मैं मेंबर नहीं हूं। हम पाकिस्तान, मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे रशियन ने कहा कि हालांकि इंडिया भी मेंबर है, इंडिया उधर था, उन्होंने कहा यू शुड बी द की नोट स्पीकर। अल्लाह ताला ने इतना फजल दिया, इतना ऑनर दिया। मैंने तकरीर की और मैंने कहा हिम्मत हौसले का मैसेज दिया, मैं क्या हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और इतनी इज्जत दी उन्होंने। मैं पिछले साल साउथ अफ्रीका भी गया था। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मौके हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, स्काई इज द लिमिट। लोग आपको पैसा देने को तैयार है, रशियंस आपको इन्वेस्ट करने को तैयार है। सर, आपने रशिया की बात की तो पाकिस्तान ने रूस के नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मंसूबे में भी शमूलियत का फैसला किया है। सीपेक के बाद रूस के इस गेम चेंजर मंसूबे को आप कैसे देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ना, ये क्यों हमने उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन रशिया ने बाय नेम स्पीच में कहा कि हमें चाहते हैं कि पाकिस्तान शामिल हो। पाकिस्तान की कितनी कदर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम शामिल हैं, रशिया आपको कदर की निगाह से देख रहा है, ईरान आपसे ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चाइना आपको पाकिस्तान की जरूरत है, वस्ती एशिया इज लुकिंग टुवर्ड्स गवादर। हमारे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है, अल्लाह ताला ने इतना फजल किया है पाकिस्तान पर, हम नाशुक्री करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग नाशुक्री करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और जो हुकूमत में आके नालायकी करे और नाकामी हो उनको तो जूते मारने चाहिए कि आपको मौका मिला है तो आप फेल हो गए क्योंकि आपकी जात की खातर या नालायकी की वजह से। दिस इज अ अपॉर्चुनिटी, हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव यू इफ यू फेल इट। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है हमें। अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई है, सीपैक फिर उभर रहा है, ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो गई है, नो प्रॉक्सी वॉर, मोदी कमजोर निकला है इलेक्शन के बाद, हमें अमेरिका में अपने इलेक्शन हो रहे हैं, हमें बाहरूनी दबाव नहीं है, हमारा अंदरूनी मसला है खलफशार का, चाहे दहशत गर्दी हो, चाहे सियासी चपकलिश हो, चाहे मैशत हो, या चाहे करप्शन हो। सर, आपने मोदी का भी जिक्र किया है, उन्होंने 400 पार तो नहीं कर सके लेकिन फिर भी वो वजीर आजम बन गए हैं तीसरी बार। तो आप मोदी के तीसरी बार मर्तबा वजीर आजम बनने को आप क्या देखते हैं? क्या कोई बेहतरी आएगी हमारे ताल्लुकात में, पाक इंडिया रिलेशन में? ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ है। तकब्बर जो है ना, ये कुरान शरीफ में भी है। हमारे भी जितने लीडर्स फेल हुए हैं ना, तकब्बर की वजह से हुए हैं। मैं कि मैं बड़ी शय हूं। जब आप मैं शुरू कर देना, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी, कोई भी शख्स, तो वो उसका खात्मा शुरू होता है। मोदी ने कहा जी मैं अब की बार 400 पार करेंगे हम जी। 303 सीटें थी, 303 से 240 रह गई। वो इलेक्शन में उसको शिकस्त हुई है, ही हैज लॉस्ट द इलेक्शन। 10 सालों के बाद उसकी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन गए हैं, मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, उसको हलीफ लेने पड़े। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो उसके जो बमबाज उसकी फूक निकल गई है, उसकी हवा निकल गई है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। इंडिया के लिए भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, हम चाहते हैं इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, हमारा हमसाया है। लेकिन उन्होंने जिस तरह वो बिहेव कर रहे थे एज ए बुली, और एक इस्लाम दुश्मनी और एक फैशिज्म, वो हम नामने काबिल कशूर। और कश्मीर में तो मकबूजा कश्मीर में रेफरेंडम हुआ है, बीजेपी का सफाया हो गया है, और वो लोग जीत के आए हैं जो मज़ाहमत करने वाले लोग थे, जो इंडिया के जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के खिलाफ थे। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया हमारे लिए। मैं समझता हूँ कशीदगी कम होगी, अच्छे मौके मिलेंगे, इक़्तिसादी ताउन के भी, सकाफती ताउन के भी, हमें चाहिए इसको आगे बढ़ाएं। और लेकिन जो स्ट्रेटेजिक स्पेस पाकिस्तान को मिली है उसका हम फायदा उठाएं। बाइडेन की गजा जंगबंदी मंसूबे को आप कैसे देखते हैं?
امریکہ نے سب سے بڑی دور معیار کی منافقت کی ہے غزہ کے اوپر، اور غزہ پر جو ظلم اور جب قتل عام ہو رہا ہے اس میں امریکہ اور مغربی ممالک برابر کے شریک ہیں، اور دے آر پارٹنرز ان کرائم ود اسرائیل۔ اسرائیل یہ جنگ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، قانونی طور پر، سفارتی طور پر ہار چکا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطینی مجاہدین کو، حماس کی قیادت کو، کہ 8 مہینے کے بعد بھی وہ قائم و دائم ہے، اور ان کی کیپیسٹی ہے کہ اسرائیل کے بندے انہوں نے پچھلے ہفتے انہوں نے اسرائیلی فوجوں پر پھر حملہ کیا، اور حزب اللہ دیکھ لیں آپ، ہوتیز دیکھ لیں، تو یہ لگتا ہے یہ ہے دبنگ لوگ، جو مجاہد لوگ ہیں، جو اپنے دفاع کرنا جانتے ہیں۔ تو جنگ تو اسرائیل ہار گیا، اور اب اسرائیل کو اپنا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، نیتن یاہو بھی فارغ ہو گیا ہے، وہ تو صرف سروائیو کر رہا ہے امریکہ کی وجہ سے کہ امریکہ اسلحہ دے جا رہا ہے، اور یہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس الشریف نہیں ہوگا، پائیدار امن مشرقی وسطی میں نہیں آئے گا، اور یہ ثابت ہو گیا۔ ان کا سارا منصوبہ تھا کہ یہ ہم بنائیں گے ایک قسم کا مشرقی وسطی میں مائنس پیلسٹائن، وہ فیل ہو گیا سارا منصوبہ۔ وہ قرآن شریف میں ہے نا، وہ مکروا و مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین، they planned, the Almighty planned, and Almighty Allah is the best of the planners۔ No وہ doubt۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ تھا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کے لاسٹ ریمارکس لینا چاہوں گی اس پروگرام کے لیے، سی پیک کے فیز 2 کو پریکٹیکل بنانے کے لیے پاکستان کے لیے کیا وے فارورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہونا چاہیے؟ ون ونڈو آپریشن 37 چاہیے وہ خاتمہ کریں۔ آپ ایک اسپیشل SIFC بنائی ہے تو اس کے لیے وہ، لیکن وہ زیادہ تر عرب انویسٹمنٹ کے لیے ہے، لیکن کوئی ایسا نظام بنے، ابھی نظام کوئی نہیں بنا ہوا۔ The right hand doesn't know the left hand is doing، وہ کوآرڈینیشن کی ضرورت۔ نمبر 1 بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کہا تھا ریلوکیشن آف چائنیز انڈسٹری، اس کو مضبوط کریں، جو بھی ہے ایک سسٹم بنائے، سسٹم نہیں بن سکا۔ دوسرا فول پروف سیکیورٹی۔ اب مجال ہے کوئی واقعہ ہوئے، اگر چائنیز افغانستان میں کام کر رہے ہیں، اور چائنیز چیف ایگزیکٹو نے مجھے کہا پچھلے دنوں میں، کہتا آئی فیل سیفر ان افغانستان دین ان پاکستان۔ مجھے شرم آ گئی اس کی بات سن کے۔ $4.5 ارب وہ انویسٹ کر رہے ہیں افغانستان میں مائننگ کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں گے وہ کانگو میں اور نائجیریا میں انویسٹ کرتے ہیں، ایک چائنیز پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ تو یہ فول پروف سیکیورٹی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں، اور پوری اتھارٹی، جس طرح ہم نے نیوکلیئر بم بنایا تھا 1974 میں، بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، اور 1988 میں میاں صاحب جو پرائم منسٹر تھے مکمل کیا تھا، اور اس میں درمیان میں جنرل ضیاء بھی آئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی آئیں، اور لوگ بھی آئے، انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ اس سنگل مائنڈڈ ڈٹرمینیشن کے ساتھ ہمیں سی پیک کو چلانا ہوگا۔ یہ ایک بڑی تاریخی موقع ملا، $26 ارب آپ کو مل چکے ہیں ابھی تک، $40-50 بلین ڈالر تیار ہیں چائنا کی طرف سے۔ اور شی جن پنگ نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات کو ہم لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے، اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں۔ وہ آپ کو پیسہ بھی دینے کو تیار ہیں، آپ کی حمایت کرنے کو تیار ہیں، آپ کو ہر قسم کی امداد دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم خود بھی تو اپنا معاملہ ٹھیک کریں نا۔ بالکل، بزنس ایز یوزول نہ کریں، ہاتھ ملتے رہیں اور کہیں کہ سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے۔ ہم اپنی نالائکی، ناکامی، بدنیتی کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ لیٹس گیٹ کریکنگ، بالکل ضرورت ہے، ایبسولوٹلی۔ اور بہت پاکستان کو بہت اچھے موقع ہیں، ایک یونیک اپرچونٹی ہے مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے۔ خوشحال پاکستان کا ضامن سی پیک ہے، لیکن پہلے فرض انٹرنل اسٹیبلٹی، دست شفا، سب کو ساتھ لے کے چلیں، بڑا دل، بڑا دماغ، اینڈ اے بیٹر پاکستان انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر سیاستدان، بین الاقوامی امور کے ماہر سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم ڈسکس کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، بات چیت کی ضرورت ہے، ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔